यूं कह लें कि मैं इंडियन इंटेलिजेंस का पाकिस्तानी एजेंट हूं। बॉर्डर क्रॉस करते हुए पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोली चला दी थी और एक गोली मुझे लगी। डॉक्टर अब्दुल रशीद पर सख्ता तारी हो गया। यूं लगता था जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो और उसकी आंखें झपकने से कासी रह गई हों। वो बुत बना खड़ा रहा और उसकी नजरें सगीर के चेहरे पर जमी रही। क्यों डॉक्टर साहिब? सगीर ने डॉक्टर को बेदार कर दिया और कहा, मैं जानता हूँ आप मेरे मुतालिक क्या सोच रहे हैं। आपके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो गई थी जो आने वाहिद में नफरत में बदल गई है। नहीं सगीर भाई, डॉक्टर रशीद ने बेदार होकर कहा, मोहब्बत मोहब्बत ही रहेगी, नफरत में नहीं बदलेगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने ये राज मुझे क्यों दिया है। सिर्फ इसलिए डॉक्टर साहिब, सगीर ने कहा, आपने मुझे ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन देने बंद कर दिए थे। एक तो ये वजह हुई कि मेरा दिमाग वापस मेरे कब्जे में आ गया, फिर आपने मुझे यहाँ के मुसलमानों की हालत जार सुनाई तो मेरे अंदर ईमान बेदार हो गया। इससे पहले खालिदा नर्स मुझे यही बातें सुना चुकी थी और मेरा खून खोल रहा था। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर रशीद ने कहा, मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ जो कर रहा हूँ, और जब तक आप यहाँ हैं मैं और ज्यादा खुलूस और प्यार से आपकी खिदमत करूँगा। नहीं डॉक्टर साहिब, सगीर ने कहा, ये नहीं। जिस मदद की मुझे जरूरत है वो शायद आप ना कर सकें। ना ही मैं आपको इतने सख्त बल्कि इतने खतरनाक इम्तिहान में डालना चाहता हूँ। आप बात तो करें। डॉक्टर रशीद ने कहा, मैं हूँ तो डॉक्टर, लेकिन आपसे बढ़कर जज्बाती हूँ। मुझे बताएं आपको कैसी मदद की जरूरत है। मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। सगीर ने कहा, बॉर्डर क्रॉस करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। मुझे किसी तरह बॉर्डर के पास पहुँचा दिया जाए, बॉर्डर खुद क्रॉस कर लूंगा। बहुत हुआ तो यही होगा कि पाकिस्तानी रेंजर्स देख लेंगे और गोली मार देंगे। मुझे खुशी होगी। मैं किसी पाकिस्तानी की गोली से मरना पसंद करूंगा, और अगर मैं सरहद से आगे खैरियत से निकल गया तो मैं अपने गुनाहों का कफारा इस तरह अदा करूंगा कि पाकिस्तान में इंडिया के जासूसों और तखरीबकारों का एक रिंग पकड़वा दूंगा। मुझे बॉर्डर तक पहुंचा दें। डॉक्टर गहरी सोच में खो गया और कमरे में टहलने लगा। सगीर की नजरें उसके साथ साथ घूमती रही। सगीर भाई, डॉक्टर ने कहा, ये सूरत हाल मेरे लिए इतनी मुश्किल है कि मैं इसे नामुमकिन भी कह सकता हूँ। सरहद अम्बाला से बहुत दूर है, लेकिन मैं आपको ये जवाब कभी नहीं दूंगा कि मैं आपकी ये मदद नहीं कर सकता। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपसे बढ़कर जज्बाती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि हम मुसलमानों ने यहाँ के माशरे को कबूल कर लिया है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने दिल की गहराई से इस हिंदू माशरे को कबूल किया है तो इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं होगा। मैं नहीं भूल सकता कि मैं मुसलमान हूँ, और मैं ये भी नहीं भूल सकता कि यहाँ मुसलमान ही नहीं बल्कि इस्लाम भी गुलाम हो गया है। मैं अकेला या हम बिखरे हुए, कुचले और मसले हुए मुसलमान क्या कर सकते हैं? मैं अगर आपको सरहद तक पहुँचा दूँ और आप पाकिस्तान जाकर इंडियन इंटेलिजेंस को ये कारी ज़रब लगाएं कि इसका एक रिंग पकड़वा दें, तो इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है? मैं इस कार खैर में शामिल होऊंगा और जरूर होऊंगा। आप मुझे अमृतसर तक तो पहुँचा सकते हैं। सगीर ने कहा, मैं अमृतसर से पैदल चल पड़ूंगा और रावी में उतर जाऊंगा। मैं आपको किसी खतरे में नहीं डालूंगा, ना ही मैं आपको कोई मशवरा दूंगा। डॉक्टर रशीद ने कहा, मशवरा देने वाले और आपका साथ देने वाले आदमी मौजूद हैं। मुझे कुछ सोचने दें। लेकिन सगीर भाई, इसकी क्या गारंटी है कि मैं आपसे महफूज रहूंगा? आपसे का क्या मतलब? सगीर ने पूछा। मतलब ये, डॉक्टर रशीद ने कहा, कि आप मेरे खिलाफ यही रिपोर्ट न दे दें कि इस डॉक्टर को यहाँ से निकालो, क्योंकि इसके दिमाग में पाकिस्तानी जरासीम मौजूद हैं। सगीर ने चौंक कर डॉक्टर अब्दुल रशीद की तरफ देखा। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर देखते देखते सगीर की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर उसे चुपचाप देखता रहा। क्या मैं इस कदर जलील और कमीना समझ लिया गया हूँ? सगीर ने बराई हुई आवाज में कहा, आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहिब, ये खसलत हिंदुओं की है जो आपको शक है कि मेरी भी होगी। मुझे अपनी इस हालत पर अफसोस हो रहा है और शर्म भी आ रही है कि मैं दुदकारा हुआ लानती इंसान बन गया हूँ। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं आपको धोखा नहीं दे रहा? आपको धोखा देकर मुझे हासिल भी क्या होगा? मुझे तो बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए जाते हैं। हकीकत ये है डॉक्टर साहिब, इंडियन इंटेलिजेंस का टारगेट पूरा पाकिस्तान है। मेरी हालत एक गोली की सी है जो हिंदुओं की बंदूक से निकलती है और पाकिस्तान के वजूद में उतर जाती है। लेकिन मैं जाग उठा हूँ डॉक्टर रशीद साहिब, मैं जाग उठा हूँ। मुझे पाकिस्तान पहुँचा दें, सरहद तक पहुँचा दें। पहुँचा दूंगा, डॉक्टर ने कहा। सरहद तक पहुँचाने से पहले मैं आपको अपने घर पहुँचाऊंगा। कुछ दिन आपको मेरे घर में छुपा कर रखा जाएगा। यहाँ ये जाहिर किया जाएगा कि आप यहाँ से भाग गए हैं। मेरे 3-4 मुसलमान दोस्त हैं
وہ ہماری مدد کریں گے۔ آپ کو میں صرف اپنے گھر ہی نہیں رکھوں گا، ایک دو راتیں میرے دوست آپ کو اپنے اپنے گھر رکھیں گے۔ پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر لوں۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب بڑے ڈاکٹر آپ کو دیکھنے آئیں تو آپ یہ شکایت کریں کہ زخم میں آپ کو درد مسلسل رہتا ہے اور چلنے میں درد اور بڑھ جاتا ہے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو ہسپتال میں کچھ دن اور ٹھہرنے کا بہانہ مل جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا تعاقب بہت دیر بعد شروع ہوگا۔ پہلے تو آپ کو ہسپتال میں ہی ڈھونڈتے رہیں گے، کوئی مانے گا ہی نہیں کہ جو مریض اچھی طرح چل نہیں سکتا وہ فرار ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں، میں آپ کو یہاں سے نکالوں گا۔ آپ کو انڈیا میں کیوں لایا گیا ہے؟ میری اپنی خواہش تھی کہ میں انڈیا کی سیر کروں، صغیر نے جواب دیا۔ یہ لوگ مجھے خوش کر رہے ہیں اور یہاں میری کچھ اور ٹریننگ کریں گے اور پھر مجھے کوئی بہت بڑا مشن دے کر پاکستان بھیج دیں گے۔ کیا آپ نے بہت جاسوسی کی ہے؟ ڈاکٹر عبدالرشید نے پوچھا۔ جاسوسی نہیں، صغیر نے کہا، میرا کام تخریب کاری ہے۔ میں نے کئی جگہوں پر دھماکے کیے ہیں۔ مت پوچھیں ڈاکٹر صاحب، تخریب کاری کی کئی قسمیں ہیں۔ صغیر ذرا سا چپ ہو کر جنجلایا اور بولا، مت پوچھیں ڈاکٹر صاحب، میں قاتل ہوں، خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرا اپنا سگا بھائی میرے ایک ساتھی تخریب کار کے دھماکے کی بینٹ چڑھ چکا ہے۔ میں اس بھائی کی روح کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں اب گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ صغیر کے چہرے پر اذیت کے بڑے نمایاں اور واضح تاثرات چھا گئے تھے اور اس کے بولنے کے انداز میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ روحانی اذیت میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر نے بہتر سمجھا کہ صغیر کے ساتھ اس موضوع پر باتیں نہ کی جائیں۔ صغیر بھائی، ڈاکٹر نے کہا، آپ مسلمان ہیں، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو میں نے آپ کی کیا مدد کرنی ہے؟ آپ کی مدد تو اللہ کرے گا۔ میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ آپ کی مدد کا ذریعہ اور سبب مجھے بنائے۔ یہ سعادت مجھے ملے تو میری روح کو سکون آ جائے گا۔ میں آج رات اپنے دوستوں سے، اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی سے بات کروں گا، وہ یقیناً مدد کریں گے، اور کل رات ہو سکتا ہے میں آپ کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں۔ میں ہر مشکل اور مصیبت میں جانے کے لیے تیار ہوں، صغیر نے کہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں میں نے دیکھا کہ آپ یا یہاں کا کوئی بھی مسلمان میری وجہ سے پھنس رہا ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کر کے سب کی سزا اپنے ذمہ لے لوں گا۔ اللہ مالک ہے صغیر بھائی، ڈاکٹر نے کہا، میں نے آپ کے کمرے میں ضرورت سے زیادہ وقت گزار دیا ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد خالدہ نرس آ گئی اور صغیر کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنے لگی۔ کیا بات ہے صغیر صاحب؟ خالدہ نے پوچھا۔ آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر گیا ہوا ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، صغیر نے کہا، تمہاری باتیں سن کر خون کھول اٹھا ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ ایک بات بتاؤ خالدہ، یہ ڈاکٹر عبدالرشید کیسا آدمی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ذاتی طور پر کیسا آدمی ہے؟ ڈاکٹر کی حیثیت سے تو یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ویسے ہی، صغیر نے جواب دیا، ان کا میرے ساتھ سلوک اتنا اچھا ہے کہ میں اس شخص سے بہت ہی متاثر ہوا ہوں۔ رشید بہت اچھا آدمی ہے، خالدہ نے کہا، پیارا آدمی ہے، میری شادی اسی سے ہوگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے خالدہ، صغیر نے کہا۔ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ میجر ڈاکٹر تمہیں اپنے کمرے میں بلا کر پیار و محبت کرتا ہے؟ اگر ڈاکٹر رشید کو اس کا علم ہو گیا تو پھر یہ آپ کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ رشید کو معلوم ہے، خالدہ نے کہا، اور رشید اسی وجہ سے میرے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ شادی ہوتے ہی میں سروس چھوڑ دوں گی۔ رشید نے مجھے یہاں سے آزاد کرانے اور میری عزت بچانے کا یہ طریقہ سوچا ہے کہ مجھے اپنی بیوی بنا رہا ہے۔ یقین کرنا صغیر صاحب، رشید کو ایک مسلمان لڑکی کے والدین کے پیغام ملے ہیں۔ یہ لڑکی MBBS ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، آج کل ہاؤس جاب کر رہی ہے، لیکن ڈاکٹر رشید نے اسے قبول نہیں کیا اور مجھے میری عزت بچانے کی خاطر قبول کر لیا ہے۔ رشید امیر ماں باپ کا بیٹا ہے، یہ جانتا ہے کہ میرے گھر کے مالی حالات کتنے خراب ہیں۔ اگر میں نوکری نہ کروں تو میری ماں کا علاج نہ ہو اور میرے بھائی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکیں۔ رشید نے مجھے کہا ہے کہ میرے گھر کی یہ ذمہ داریاں وہ سنبھالے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں اور اسلام کے متعلق رشید کتنا جذباتی ہے اور ہر طرح کی قربانی دے سکتا ہے۔ جب صغیر امبالہ اسپتال سے فرار کی تیاریاں کر رہا تھا، اس وقت میجر عثمان کراچی میں ایک کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ لوسی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ان کے پاس 2 آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ لوسی نے عثمان کا تعارف ان کے ساتھ کرایا۔ وہ دونوں کراچی کے مسلمان تھے۔ وہ لوسی اور عثمان کو اکیلا چھوڑ کر اٹھ گئے تھے۔ عثمان اپنی بیوی وینا اور بچوں کے ساتھ کراچی کی سیر کو آیا تھا، لیکن راستے میں یہ پوری فیملی اغوا ہو گئی اور لوسی نے انہیں رہا کروایا اور کراچی پہنچ کر عثمان نے ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا تھا۔
لوسی اسی کمرے تک اس کے ساتھ گئی تھی اور پھر انہوں نے خفیہ طریقے سے اگلے روز ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ اس طرح عثمان اگلے روز اس کوٹھی میں پہنچ گیا تھا جہاں لوسی رہتی تھی۔ اب بتاؤ لوسی، میجر عثمان نے پوچھا، تم سندھ کے اتنے دور دراز صحرائی علاقے میں کہاں اور کیوں جا پہنچی تھی؟ تم مانو گے نہیں۔ لوسی نے اپنا ایک بازو عثمان کی گردن کے گرد لپیٹ کر اور اپنا ایک گال عثمان کے گال کے ساتھ لگا کر کہا، میں تمہیں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دل سے نہیں اتار سکی۔ ظاہری طور پر تو یہ ہوا کہ میں نے یہاں اپنے عزیزوں سے خواہش ظاہر کی کہ میں سندھ کا دیہاتی علاقہ دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن عثمان یقین کرنا کہ اس خواہش کے ساتھ تم یوں میرے سامنے آگے تھے جیسے میں ہاتھ آگے کروں گی تو تمہیں چھو لوں گی۔ تم تصور نہیں بلکہ ایک حقیقت بن کر میرے سامنے آگے تھے۔ میرا دل کہتا تھا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو اور مجھے تمہاری مدد کو پہنچنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں روحانی محبت۔ تم مانو نہ مانو، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ تمہاری محبت میری روح میں اتری ہوئی ہے۔ میں یہ مان لیتا ہوں کہ تم نے میری محبت کو اپنی روح میں اتار رکھا ہے، عثمان نے کہا، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ تم سندھ کا اندرونی علاقہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میری اور تمہاری کلاس کی کوئی لڑکی ایسی خواہش نہیں کرے گی کہ جس علاقے میں ڈاکوؤں کی حکمرانی ہو اور جہاں آئے دن لڑکیاں بھی، بچے اور جوان بھی اغوا ہو رہے ہوں، وہاں کی سیر کا پروگرام بنا لے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے ڈاکو نے تمہارا یہ حکم مان لیا کہ وہ مجھے رہا کر دیں اور اس نے ہمیں رہا کر دیا۔ تم اگر صرف سیر کے لیے وہاں گئی ہوتی تو وہاں تمہارا حکم نہ چلتا، بلکہ تم خوف سے کانپ کانپ کر بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے سچ بات بتاؤ لوسی، ورنہ میں سمجھوں گا کہ یہ جو تم محبت کی رٹ لگا رہی ہو یہ محض دھوکہ ہے۔ لوسی نے بہت کوشش کی کہ اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھے، لیکن عثمان اس کے پیچھے پڑا رہا۔ سندھ کے اندرونی علاقے میں ان کی ملاقات ایسی تھی کہ لوسی اب اپنے آپ پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتی تھی۔ اپنا پردہ اٹھانے کے بجائے لوسی نے پیار و محبت اور عریاں حرکتوں سے عثمان کی عقل پر پردہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ عثمان کو اس طرح چاٹ رہی تھی جیسے کسی ماں کو گمشدہ بچہ مل گیا ہو۔ عثمان کوئی زاہد اور پارسا نہ تھا، وہ امیر کبیر باپ کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور ڈسکو سوسائٹی میں پل کر جوان ہوا، اور عیش و عشرت کے سوا اس نے کچھ سیکھا نہ تھا۔ فوج میں اسے صرف افسر بننے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں اتنی قوت مدافعت نہیں تھی کہ وہ اتنے زیادہ حسین اور دلکش بلکہ طلسم ہوش ربا جیسے فریب کو قبول نہ کرتا۔ اس کی سوئی ہوئی حصیں بیدار ہو گئیں۔ یہ وہی حصیں تھیں جو عثمان کو لوسی کے جال میں لے گئی تھی۔ وہ بے خود ہوتا چلا گیا۔ اوہ، لوسی نے چونک کر کہا، کافی تو ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس وقت عثمان صوفے پر دراز تھا۔ لوسی اس سے ذرا الگ ہوئی اور اس نے کافی کی ٹرالی اپنی طرف گھسیٹی اور پیٹھ عثمان کی طرف کر لی۔ اس طرح وہ عثمان کی آنکھوں اور ٹرالی کے درمیان آ گئی۔ ٹرالی پر جو نیپکن رکھے تھے، لوسی نے ان میں سے ایک کی تہوں کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک گولی اس کے ہاتھ میں آئی جو اس نے بڑی تیزی سے ایک پیالی میں رکھ دی اور اس پیالی میں کافی ڈالی، پھر ایک اور پیالی میں کافی ڈالی۔ چینی کتنی پیو گے؟ لوسی نے عثمان سے پوچھا۔ اتنی ہی پیتے ہو یا کچھ کم کر دی ہے؟ اتنی ہی ڈال دو، عثمان نے کہا۔ لوسی نے اس پیالی میں چینی ڈالی جس میں پہلے اس نے ایک گولی ڈالی تھی۔ خود ہی چمچ سے ہلا کر اس نے یہ پیالی عثمان کی طرف بڑھائی۔ عثمان جو صوفے پر لیٹا ہوا تھا اٹھ بیٹھا اور اس نے پیالی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر دونوں کافی پینے لگے۔ وینا تو بہت خوبصورت لڑکی ہے، لوسی نے کہا۔ مجھے تو اپنا دشمن سمجھتی ہوگی۔ سمجھتی رہے، عثمان نے کہا۔ میں اسے دودکار بھی تو نہیں سکتا۔ لوسی نے وینا کے متعلق بچ بچ کر باتیں پوچھنی اور کہنی شروع کر دی۔ کبھی وہ اس کی تعریف کر رہی ہوتی اور کبھی عثمان کو خبردار کر رہی ہوتی کہ وہ وینا پر اتنا زیادہ بھروسہ بھی نہ کرے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے اغوا میں یقیناً وینا کا ہاتھ بھی تھا۔ میجر عثمان اس کی ان باتوں سے دو حصوں میں کٹتا جا رہا تھا۔ کبھی تو وہ وینا کے حق میں ہو جاتا اور کبھی خود ایک دو باتیں وینا کے خلاف کہہ گزرتا۔ اتنے میں وہ گولی جو لوسی نے کافی میں ڈالی تھی اثر دکھانے لگی۔ اس کے ساتھ لوسی اپنے حسن و شباب کا جادو چلانے لگی۔ عثمان پر لوسی کا طلسم طاری ہو گیا اور وہ 100% لوسی کے حق میں اور وینا کے خلاف ہو گیا۔ یہ شراب، چرس یا ہیروئن جیسا نشہ نہیں تھا کہ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا۔ اس گولی نے میجر عثمان کے ذہن کو سلا دیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس گولی کے ذریعے لوسی نے اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب بتاؤ، عثمان نے لوسی سے پوچھا، تم وہاں کیوں گئی تھی؟ دیکھو عثمان، لوسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، میں آج تم پر ایک راز فاش کر رہی ہوں۔ یہ راز سن کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میں کوئی بات تم سے چھپا نہیں سکتی۔ میرا تعلق انڈیا کی انٹیلیجنس کے ساتھ ہے۔ تم نے را کا لفظ تو سنا ہوگا؟ ہاں ہاں، عثمان نے قدرے چونک کر کہا۔ فوجی افسر ہو کر میں اگر اس نام سے واقف نہیں تو میں فوجی افسر بھی نہیں۔ کیا تمہارا تعلق را کے ساتھ ہے؟ ہاں عثمان، لوسی نے جواب دیا۔
میرا تعلق را کے ساتھ ہے اور تمہارا تعلق بھی را کے ساتھ ہے۔ میرا کیوں؟ کیا میں اور تم دو انسان ہیں؟ لوسی نے عثمان کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دو مرتبہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم شہزادے ہو، لیکن تم غلط ملک میں پیدا ہوئے ہو۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں صحیح معنوں میں شہزادہ بنانا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ نہ بتا سکی کہ میں تمہیں کس طرح شہزادہ بناؤں گی۔ وہ اب بتا رہی ہوں۔ یہ تو تم نے کئی بار کہا تھا کہ تم کسی جذبے کے تحت فوج میں نہیں گئے تھے۔ تمہارے ڈیڈی تمہیں فوجی افسر بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ خود انگریزوں کے فوج کے افسر تھے۔ ہاں ہاں، عثمان نے کہا، مجھے یہ سب باتیں یاد ہیں۔ تم بتاؤ کہنا کیا چاہتی ہو، اپنا مطلب بیان کرو۔ تمہارے ہاتھ میں خزانہ ہے، لوسی نے کہا۔ یہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تم اس میں سے جتنا بھی خرچ کرو گے اس سے زیادہ پاؤ گے۔ لوسی نے اسے تفصیل سے بتایا کہ وہ انڈین انٹیلیجنس کا ایجنٹ بن جائے تو اسے کیا کرنا ہوگا اور اسے کتنا معاوضہ ملے گا۔ دولت کے ساتھ دنیا کی بہترین شراب اور انتہائی حسین اور دلکش لڑکیاں ملیں گی۔ لوسی کا ایک ایک لفظ عثمان کے دل میں اترتا رہا تھا۔ یہ اس نشے کا اثر تھا جو لوسی نے اس پر طاری کر دیا تھا۔ یہ ایسا نشہ تھا جو میجر عثمان جیسی شخصیتوں پر ہی طاری ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہی نشے کے متلاشی اور نشئی ہوتے ہیں۔ یہ ایسی کمزور شخصیتیں ہوتی ہیں جو اس قسم کی دلکش لڑکیوں کی سحر انگیز باتیں سن کر اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول جاتے ہیں۔ لوسی تو اس فن کی ماہر تھی۔ قدرت نے اسے ہر اس ہتھیار سے لیس کر رکھا تھا جو عثمان جیسے آدمیوں کو ذرا سی کوشش میں گائل کر دیا کرتا ہے۔ لوسی کا حسن کوئی غیر معمولی حسن نہیں تھا۔ اس ملک میں اس سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں موجود تھیں۔ وینا ہی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ لوسی سے کہیں زیادہ حسین ہے، لیکن وینا ایک زنجیر تھی، ایک رکاوٹ تھی، اور وہ ایک حقیقت تھی۔ اور پھر اس میں خامی یہ تھی کہ اس نے 2 بچے جن کر عثمان کو کچھ ذمہ داریوں میں جکڑ دیا تھا۔ اس مقابلے میں لوسی اس فن کی ماہر تھی جو ایک نظر میں ذمہ داریوں کی بڑی مضبوط زنجیریں توڑ دیا کرتا ہے۔ اس کے پاس لذت تھی اور فرار کے راستے تھے، اداکاری ایسی جس پر حقیقت اور قدرتی بے ساختگی کا گمان ہوتا ہو۔ وہ جب جذباتی ہوتی تھی تو عثمان تو کچھ بھی نہیں تھا، ریت کی ڈیری تھی۔ کسی زاہد اور پارسا کی بھی قسمیں ٹوٹ جاتی تھی۔ ڈرائنگ روم کے بند دروازے کے اندر نرم و گداز صوفے پر لوسی نے اپنے جسم کا اور اپنی زبان کا جو جادو چلایا، اس نے میجر عثمان کو اس کے جسم پر جذب کر دیا۔ عثمان ہپناٹائز ہو چکا تھا۔ لوسی ایک حسین خواب تھا جس سے کوئی بیدار نہیں ہونا چاہتا۔ لوسی پہلے مرحلے میں کامیاب تھی، اب اس نے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ وہ اس طرح کہ عثمان کو آہستہ آہستہ حقیقت کی طرف لانے لگی۔ یہ خیال رکھنا عثمان، لوسی نے کہا، وینا کو شک نہ گزرے کہ میں تمہیں کسی اور راستے پر لے جا رہی ہوں۔ اچھا ہوا کہ اس کے ساتھ میرا تعارف ہو گیا ہے۔ تم کتنے دن یہاں ہو، میں اسے اپنے قریب کرنے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ تمہیں گمراہ کرے گی۔ کیا تم لاہور واپس آ جاؤ گی؟ میجر عثمان نے لوسی سے پوچھا۔ آخر وہیں آنا ہے، لوسی نے جواب دیا، لیکن اتنی جلدی نہیں آؤں گی کیونکہ وہاں میرے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہاں میں پہچانی گئی ہوں۔ وینا کے بھائی اور تمہارے فوجی دوست مجھے پکڑوا دیں گے۔ ایک بات بتاؤ، عثمان نے پوچھا، کیا تمہیں واقعی وینا کے بھائیوں اور میرے فوجی دوستوں نے اغوا کیا تھا؟ ہاں، لوسی نے جواب دیا، انہوں نے ہی اغوا کیا تھا اور اس کمرے میں وہ میرے پاس بھی آئے تھے۔ اب یہ بتاؤ، کیا انہوں نے واقعی تمہاری آبرو ریزی کی تھی؟ نہیں عثمان، لوسی نے جواب دیا، اب جب کہ تم میرے ساتھی بن گئے ہو میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی بےہودہ حرکت نہیں کی تھی، میرے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ البتہ اس نوکر کو میں نے اپنے جسم کی رشوت دی تھی جس نے مجھے وہاں سے نکالا تھا۔ اس کے بغیر میں وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ نوکر کہاں گیا؟ اس کی تو ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوں گی، لوسی نے جواب دیا۔ میرے آدمی اس کی لاشیں نہر میں پھینک آئے تھے اور یہ قتل اسی طرح ہضم ہو گیا جس طرح پاکستان میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ عثمان، ہم یہ طاقت تمہیں بھی دیں گے، تم جسے چاہو قتل کرو گے اور پکڑے نہیں جاؤ گے۔ میں ایک بار تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ اپنے دوستوں سے بچ کے رہنا، وہ مخلص اور سچے پاکستانی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم بولے پن میں انہیں اپنا راز دے دو اور پھنس جاؤ۔ عثمان جب واپس ہوٹل میں آیا تو اس کی چال ڈال میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی انداز تھا۔ وینا کو اس نے گلے لگا لیا، لیکن اس پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ وینا کے جسم سے اسے لوسی کے جسم کی بو آتی تھی۔ وہ ابھی تک وہی خواب دیکھ رہا تھا جو اسے لوسی نے دکھائے تھے۔ کیا کر کے آئے؟ وینا نے پوچھا۔ لوسی ملی؟ ہاں، عثمان نے جواب دیا، اسی کے پاس بیٹھا رہا ہوں، لیکن اتنی چالاک لڑکی ہے کہ اس نے پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ سندھ کے اتنے دور دراز علاقے میں کیوں گئی تھی۔ لیکن وینا، میں اس کی اصلیت معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ میجر عثمان لوسی کے خلاف باتیں کرتا رہا۔ وہ دراصل وینا کو دھوکہ دے رہا تھا،
لیکن ہوا یہ کہ باتیں کرتے کرتے وہ حقیقی طور پر لوسی کے خلاف ہو گیا، جیسے وہ اچانک مخلص پاکستانی بن گیا ہو۔ اپنے دشمن ملک کا جاسوس بن جانا ایسا اقدام نہیں کہ ضمیر اسے فوراً قبول کر لیتا۔ ہوٹل کے کمرے میں جب اپنی بیوی اور معصوم بچوں میں وہ بیٹھا ہوا تھا تو اسے محسوس ہوا جیسے یہ معصوم بچے اس پر طنز کر رہے ہوں کہ دیکھو ہندوؤں کا جاسوس بیٹھا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنے معصوم بچوں پر بمباری اور توپوں کی گولہ باری کروا رہا ہو۔ اس کی شخصیت جو دراصل پہلے ہی کٹی پھٹی تھی، دو حصوں میں بٹ گئی اور اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک حصے پر لوسی غالب تھی اور دوسرے پر وینا اور دو معصوم بچے۔ وہ اپنے آپ میں بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔